कैसे हैं दोस्तों। 1849 की बात है कि रूसी इलाके साइबेरिया की खून जमा देने वाली सर्दी में कुछ लोग कतार में फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े थे। इनमें एक 28 साला नौजवान भी था जिसे बाकियों की तरह बस गोली चलने का ही इंतजार था, क्योंकि इसके बाद तो उन्हें कोई दूसरी आवाज़ सुनना भी नहीं थी। नौजवान पर इल्ज़ाम था कि उसने रूसी शहनशाह ज़ार रूस निकोलस द फर्स्ट के खिलाफ बगावत करने वालों का साथ दिया है और सोशलिस्ट इनकलाब लाने की कोशिश की है। दरअसल साथियों, 1917 के कामयाब बोल्शेविक रेवोल्यूशन से पहले रूसी हुक्मरानों ने, शहनशाहों ने इस इनकलाब को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। ये सजाए मौत भी ऐसी ही एक कोशिश का हिस्सा थी। जिस किसी पर भी इनकलाबी सरगर्मी का शक गुजरता, उसे दुनिया के सर्द तरीन रूसी मुकाम साइबेरिया में कैद कर दिया जाता या मार दिया जाता। ऐसा ही इस 28 साला नौजवान और इसके बाकी साथियों के साथ हो रहा था। 22 दिसंबर के इंतहाई सर्द दिन इन्हें सफेद गाउन पहनाकर लाइन में खड़ा किया गया था, लेकिन ये गाउन बहुत ढीले ढाले थे, इसके बाजू लंबे थे और सर पर पहनने के लिए एक अजीब सा हुड दिया गया था। अब क्या होता है कि फायरिंग स्क्वाड निशाना लगाकर बैठा है, सब कैदियों के हलक खुश्क हैं, कुछ मुंह ही मुंह में दुआएं पड़ रहे हैं कि कतार में खड़े मौत का इंतजार करते मुलजमों में से एक के हंसने की आवाज आती है। वो अपने मुमकिना कातिलों से मुखातिब होकर कह रहा था, क्या भद्दा गाउन डिजाइन किया है तुम लोगों ने, कम से कम एक काम तो ढंग से कर लेते। रूसी सिपाहियों को इस जुर्रत पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। इनमें से एक की बंदूक इस कहने वाले की कनपट्टी से चिपक गई, लेकिन अभी उंगली उसकी ट्रिगर तक पहुंची नहीं थी कि सफेद झंडा लिए शहनशाह का एक एलची दूर से आता हुआ दिखाई दिया। ज़ारे रूस ने इन सब की सजाए मौत माफ करके 4 साल कैदे बामुशक्कत और लाजमी मिलिट्री सर्विस में बदल दी थी। ये कैदी जो मौत से आखिरी लम्हे में बचे थे, इनमें से एक अजीम रूसी नॉवल निगार दोस्तोफिस्की था, वही जिसने फिर क्राइम एंड पनिशमेंट जैसा नॉवल लिखकर लाजवाल शोहरत हासिल की। साथियों, बरसों की जलावतनी, बचपन में सख्तगीर वालिद के साथ देखे हुए तजुर्बात और जेल की अजीयतों ने ज़हीन दोस्तोफिस्की को जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया था। एक इंसान खौफनाक जुराइम करने तक क्यों चला जाता है? क्या अच्छा इंसान अच्छाई के लिए बुराई कर सकता है? क्या जुर्म की सजा सिर्फ वही है जो रियासत कैद या कोड़ों या फांसी की शक्ल में देती है, या कुछ और भी है? क्या एहसास गुनाह की वजह सिर्फ कानूनी जुर्म है या कुछ और भी है? बुराई और अच्छाई असल में होती क्या है? इन सवालों पर गौर करते हुए दोस्तोफिस्की को एक ऐसे फ्रांसीसी कातिल पिया लासेनर के बारे में पता चलता है जो शायर भी था। उसने 2 कत्ल किए थे, लेकिन वो दोनों पर शर्मिंदा नहीं था, बल्कि जेल में उसने एक किताब भी लिखी जिसमें उसने अपने कातिल होने का जवाज पेश किया और नज़में भी लिखी। वो कातिल तो था, लेकिन जब उसका ट्रायल साथियों फ्रांस में शुरू हुआ तो वो एक सेलिब्रिटी बन गया, एक मशहूर आदमी बन गया। बहुत से फ्रांसीसी इसके गर्विदा हो गए और इसकी हमायत करने लगे। वो इसे कातिल होते हुए भी बुरा नहीं समझ रहे थे, वो इससे मोहब्बत करने लगे थे। इस शायर कातिल को रूटीन में सजाए मौत दे दी गई थी, यानी गर्दन उतार दी गई थी। इस किरदार ने, इस हकीकी किरदार ने नॉवलिस्ट दोस्तोफिस्की को बहुत मुतासिर किया। इसी को इंस्पिरेशन बनाकर दोस्तोफिस्की ने फिर शुहरा आफाक नावल क्राइम एंड पनिशमेंट लिखा था। क्राइम एंड पनिशमेंट का मरकजी किरदार रास्कोल्निकोव है और ये इतना गरीब है कि गुर्बत ने इसको चीथड़ों में लपेट रखा है। रास्कोल्निकोव रूसी साहली शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ला पढ़ने के लिए आया है। इसे अपनी जहानत और नजरियात पर बड़ा नाज है। इसमें एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, एक गुरूर भी है। वो इंटेलेक्चुअली समझता है कि कुछ लोग बहुत ख़ास होते हैं जो आम माशरे के रस्म व रिवाज और कवानीन से बालातर होते हैं। दिलो दिमाग के किसी गोशे में वो खुद को भी एक ऐसा ही ख़ास इंसान, स्पेशल इंसान समझता है, लेकिन शौरी तौर पर कभी उसने इसका इजहार नहीं किया। वो रसायल अखबारात में मज़ामीन भी लिखता रहता है। एक मजमून ऑन क्राइम उसने लिखा था जिसमें ऐसे ही ख्यालात उसने पेश किए थे कि अजीम इंसान आम लोगों से हट कर होते हैं और वो मुआशरे की बेहतरी के लिए ऐसे काम कर सकते हैं जिन्हें आम लोग जुर्म वगैरह कहते हैं। रास्कोल्निकोव एक अच्छा इंटेलेक्चुअल तो है, लेकिन जेब में उसके फूटी कौड़ी तक नहीं है। वो इतना गरीब है कि पीटर्सबर्ग की एक पुरानी इमारत की आखिरी 5वीं मंजिल के आखिरी कोने में रहता है। उसका कमरा भी एक बड़ी सी अलमारी के साइज से बड़ा नहीं है। इस पर सितम बालाए सितम यह है कि उससे इस कुटिया का किराया भी कई कई माह तक अदा नहीं हो पाता। अब एक दिन क्या होता है कि ये नौजवान इमारत की सीढ़ियां उतरकर किसी चीज के बारे में सोचता हुआ एक तरफ चला जा रहा है। चलते चलते वो कुछ बुड़बुड़ाता भी जा रहा है। वो खुद से कह रहा है
کہ اگر بزدلی آڑے نہ آئے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. نہ جانے کیوں لوگ تبدیلی سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, نیا کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں ایسا نہیں کروں گا, میں جو صحیح سمجھتا ہوں وہ کر کے دکھا دوں گا. کیوریس فیلوز ہم نہیں جانتے کہ راسکولنیکوف کے ذہن میں کیا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ بڑا کرنے کا ارادہ کر چکا ہے, خود کو اس کے لیے اب تیار کر رہا ہے. وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکل کر محض 730 قدم چلتا ہے تو ایک بڑا سا گھر آ جاتا ہے. اس گھر میں بہت سے اپارٹمنٹس ہیں جن میں مزدور طبقے کے لوگ رہتے ہیں. وہ انہی میں سے ایک اپارٹمنٹ کی گھنٹی بجاتا ہے. ایک 60 سال کی بوڑھی تیز ترار عورت ایلیونا ایوانوونا دروازہ کھولتی ہے. یہ مرجھائے چہرے والی بڑھیا لوگوں کی چیزیں گروی رکھ کر قرض دیتی ہے. بہت معمولی قرض دے کر مہنگی چیزیں گروی رکھتی ہے, اور ایک مقررہ وقت تک اگر قرض نہ لوٹایا جا سکے تو یہ اس مہنگی چیز کو بیچ سکتی ہے اصولی طور پر, اور اکثر یہی ہوتا ہے. یہی کام ایلیونا ایوانوونا کرتی ہے, جسے انگلش میں پون بروکر کہا جاتا ہے. راسکولنیکوف کئی ماہ سے اپنے استعمال کی چیزیں اسی کو بیچ بیچ کر یعنی گروی رکھ کر کچھ قرض لیتا رہا تھا, لیکن کبھی قرض واپس نہیں کر سکا تھا. اس بار بھی وہ اپنی پرانی لیکن اچھی گھڑی گروی رکھ کر قرض لینے کے لیے آیا تھا. جب وہ ایلیونا کے پاس بیٹھا تھا تو اس بوڑھی عورت کے کمرے کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا. وہ نوٹ کر رہا تھا کہ کمرے کی ترتیب کیا ہے, دروازہ کدھر ہے, سورج کی روشنی کس وقت کہاں پڑتی ہوگی, اور بڑھیا لوگوں کی قیمتی چیزیں اور اپنا پیسہ کہاں چھپاتی ہے, کہاں سٹور کرتی ہے. اسی ملاقات کے دوران راسکولنیکوف کی اس پون بروکر ایلیونا سے بحث بھی چھڑ جاتی ہے, کیونکہ ایلیونا جو ہے ہمیشہ کی طرح بہت ہی سستے داموں گھڑی خریدنا چاہتی ہے, صرف 1 سے 2 روبل ویلیو میں, جبکہ راسکولنیکوف کو اس سے زیادہ کی امید تھی. مگر مرتا کیا نہ کرتا, وہ 2 روبل کی ویلیو اماؤنٹ ہی لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جلد آئے گا, یعنی رقم واپس کر کے اپنی رہن رکھی ہوئی گھڑی لے جائے گا, جو کہ وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے. اب یہاں سے نکلتے ہوئے راسکولنیکوف پھر سوچنے لگتا ہے کہ وہ کتنا غلط کام کرنے والا ہے. اسے لگتا ہے کہ دنیا اس سے نفرت کرے گی. وہ افسردہ ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اپنے آپ سے بحث کرنے لگتا ہے کہ اسے وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. وہ بلا مقصد بھٹکتا ہوا ایک ٹیورن میں, ایک شراب خانے میں پہنچتا ہے. وہ شرابی تو نہیں, لیکن بس تنہائی سے جان چھڑانے کے لیے یہاں آ جایا کرتا ہے. ہوٹل میں اس کی ملاقات کہانی کے دوسرے اہم کردار ایک ریٹائرڈ کلرک مارمیلادوف سے ہوتی ہے. مارمیلادوف ایک عادی شرابی ہے جو اپنی زندگی کی تلخ کہانی راسکولنیکوف کو سناتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اس نے اپنا سارا پیسہ برباد کر دیا ہے, بیوی کی جرابیں تک بیچ ڈالی ہیں, گھر کا سامان فروخت کر دیا ہے, اور آج کل بربادی کا جشن یوں منا رہا ہے کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے. غربت کا یہ عالم ہے کہ اس کی بڑی بیٹی سونیا گھر کا خرچ چلانے کے لیے طوائف بن چکی ہے. درد بھری کہانی سناتے ہوئے رات ہو جاتی ہے اور مارمیلادوف اپنے گھر کا راستہ بھی بھول چکا ہے. راسکولنیکوف اسے سہارا دے کر ٹیورن سے باہر لاتا ہے اور کسی طرح معلوم کر کے گرتے پڑتے اس کے گھر اس کو پہنچا دیتا ہے. مارمیلادوف کی بیوی اپنے شوہر اور راسکولنیکوف کو دیکھتے ہی پھٹ پڑتی ہے, دونوں کو برا بھلا کہتی ہے. اتنے میں اس کی بیٹی سونیا بھی آ جاتی ہے. سونیا خوبصورت اور معصوم چہرے والی لڑکی ہے. وہ ماں باپ سے بہت محبت کرتی ہے, لیکن غربت اور بربادی کی داستان اس کے انگ انگ پر لکھی ہوئی ہے. راسکولنیکوف یہ سب کچھ دیکھ کر اتنا دکھی ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے اس معمولی سی رقم کا کچھ حصہ بھی ان کے گھر کی کھڑکی پر رکھ آتا ہے جو اسے ابھی بوڑھی ایلیونا نے قرض میں دی تھی. اس کے بعد پھر یہ بڑبڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے. پھر کہنے لگتا ہے خود سے کہ اگر بزدلی آڑے نہ آئے تو انسان بہت بڑے کام کر سکتا ہے, میں کبھی بزدلی کو آڑے نہیں آنے دوں گا, وغیرہ وغیرہ. کرائم اینڈ پنشمنٹ ناول کا یہ بالکل ابتدائی حصہ ہے ساتھیوں, جس میں دوستویفسکی اہم کرداروں کو اس طرح متعارف کرواتا ہے کہ ہر کردار اپنے نام کی مثال ہے. جیسے کہ راسکولنیکوف کا روسی زبان میں مطلب ہے پھٹا ہوا, ٹوٹا ہوا 2 حصوں میں. ناولسٹ اس نام سے اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ راسکولنیکوف بیک وقت 2 کردار نبھا رہا ہے. وہ بہت برا بھی ہے اور بہت اچھا بھی. وہ اتنا برا ہے کہ ایک بہت بڑا جرم کرنے کی ذہن میں پلاننگ کر رہا ہے, اور اتنا اچھا بھی ہے کہ اس کی جیب میں جو کچھ ہے وہ غریب کے در پر رکھنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا. وہ سائیکوپاتھ نہیں, لیکن مسلسل تنہائی میں رہنے سے وہ حقیقی دنیا سے اور انسانوں سے دور ہو چکا ہے, اپنے نظریات اور خیالات میں کٹر پن کا شکار ہو چکا ہے. وہ اس فلسفے پر یقین کرنے لگا ہے کہ دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ساتھیوں, ماڈرن فلسفی میں اسے نائلزم کہتے ہیں, تو راسکولنیکوف نائلسٹ ہو چکا تھا.
अगले दिन रॉस्कोल्निकोव यूनिवर्सिटी के एक पुराने दोस्त से मिलने जाना चाहता था, लेकिन अपने मंसूबे का सोचकर वो एंजाइटी और बेचैनी का शिकार हो जाता है और दोस्त की तरफ नहीं जाता। वो एक बार फिर क्रीबी टैवर्न में शराब खाने में चला जाता है। वोडका के कुछ पैग हलक में उतारता है तो उसके आसाब नरम होने लगते हैं, उसे नींद सी आने लगती है और वो इसी गुनूदगी में बाहर निकल आता है, झाड़ियों में गिर जाता है और गहरी नींद में डूब जाता है। नींद में ख्वाब का दरवाजा खुलता है और वो एक ख्वाब देखता है। रॉस्कोल्निकोव देखता है कि वो अपने बचपन के गांव में लौट आया है। वो भी एक बच्चा है, उसकी उम्र 7 साल है। एक हजूम है, एक कैफे के करीब जमा है और एक बड़ी सी घोड़ा गाड़ी खरामा खरामा सड़क पर जा रही है। लेकिन जो घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है वो बहुत मरियल सा पसमुर्दा है, हड्डियां निकली हैं उसकी। फिर अचानक ये होता है कि कैफे से बहुत से मजदूर और नशे में डूबे हुए कुछ किसान बाहर निकलते हैं और उस बग्गी की तरफ लपकते हैं कि उन्हें जगह मिल सके और वो उस पर बैठकर घर जा सके। ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर उसके बैठ जाते हैं और घोड़ा गाड़ी पहले से भी वजनी हो जाती है। घोड़ा मरियल सा घोड़ा पूरा जोर लगाकर भी अब इसे खींच नहीं पा रहा होता। इतने में किसानों का लीडर मैकॉल्का आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थाम लेता है और घोड़े को कोड़े से मारना शुरू कर देता है। वो चाहता है कि घोड़ा सरपट दौड़े, लेकिन वो कैसे दौड़े, इसमें तो इतनी सक्कत ही नहीं। मगर फिर भी बेचारा घोड़ा गाड़ी को किसी ना किसी तरह खींचकर सुस्त रफ्तार से चलता रहता है। किसान गाड़ी में बैठे नशे में धुत हंसते लूट पूट होते और चीखते रहते। घोड़ा इन्हें चंद फीट ही खींचकर हाँप जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैकॉल्का और दूसरे किसान बाहर आ जाते हैं और मिलकर घोड़े को पहले कोड़े से और फिर जो हाथ आया उससे मारने लगते हैं। घोड़ा बेचारा चंद लम्हे उछलकर बेबस मजलूमियत का मुजाहरा करता है, बचने की कोशिश करता है, फिर चंद लंबे सांस भरकर गिरकर मर जाता है। 7 साला रॉस्कोल्निकोव जो दूर खड़ा ये मंजर देख रहा है, वो बेसाख्ता घोड़े की तरफ दौड़ पड़ता है। वो ख्वाब में देखता है कि वो आगे जाकर घोड़े के सर को प्यार से चूम रहा है। फिर वो किसानों के लीडर मैकॉल्का को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए दौड़ता है। इससे पहले कि वो अपनी कोशिश में कामयाब या नाकाम हो, उसकी आंख खुल जाती है। इस ख्वाब के जरिए वो वाकई एक ऐसे तजर्बे से गुजरा था जिसमें वो एक अच्छी वजह से एक बुरा काम करने ही वाला था, यानी जालिम मैकॉल्का को मारने ही वाला था कि उसकी आंख खुल गई। वो अपने खतरनाक इरादे के बारे में अब सोचने लगता है, क्या उसे ऐसा करना भी चाहिए। वो खुद कलामी में खुदा से पूछता है कि अच्छे खुदा, क्या मुझे कुल्हाड़ी लेकर उस बदबख्त और जालिम औरत एलियोना का सर खोल देना चाहिए? क्या दुनिया को एक जालिम और बुरे इंसान से निजात दिलाना एक अच्छा काम होगा? आखिरकार वो उस जहनी कशमकश का इजहार अपने अल्फाज में भी कर देता है और नाम भी ले लेता है उस कशमकश का जिससे वो कई दिन से जूझ रहा था अंदर ही अंदर। उस शाम ठीक 6 बजे वो अपने अपार्टमेंट से 13 सीढ़ियां उतरता है। रास्ते में किचन से तेज कुल्हाड़ी उठाता है। जब वो बूढ़ी पॉन ब्रोकर एलियोना इवानोवना के अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसके ख्यालात बिल्कुल पुरसकून हो चुके होते हैं। जुर्म अजीम करने से पहले जो भौंचाल सा मचा हुआ था अभी उसका शायबा तक उसके दिलो दिमाग में नहीं है। वो बगैर दस्तक दिए एलियोना के कमरे में दाखिल हो जाता है। उसे धोखा देने के लिए वो एक पुराना सिगरेट केस साथ लेकर आया है कि बूढ़ी ब्रोकर इसकी कीमत लगाए। जब एलियोना इवानोवना सिगरेट केस पकड़कर उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है और झुक जाती है, जोर लगाने लगती है, उसका चेहरा भी नीचे को होता है, तो रॉस्कोल्निकोव को मौका मिल जाता है। वो कोट से कुल्हाड़ी निकालकर उसके तेज धार हिस्से की उल्टी तरफ पूरी ताकत से बुढ़िया के सर पर दे मारता है। बिल्कुल एक मशीनी अंदाज में। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या नफरत उस वक्त नहीं होती, बिल्कुल ऐसे जैसे एक काम उसे करना था सो उसने कर दिया। बूढ़ी बेचारी इवानोवना फर्श पर गिरती है और चंद लम्हों में दम तोड़ देती है। फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ है। रॉस्कोल्निकोव कुल्हाड़ी वहीं जमीन पर फेंक कर दूसरे कमरे में जाता है। जल्दी जल्दी बुढ़िया के बिस्तर और खुफिया दर्जों से चीजें निकालकर जेबें भरना शुरू कर देता है। वो गौर करता है कि न जाने क्यों उसका दिमाग तो बिल्कुल पुरसकून है मगर उसके हाथ कांप रहे हैं। अचानक उसे कदमों की चाप सुनाई देती है। ये एलियोना इवानोवना की सौतीली बहन लिजावेटा है। रॉस्कोल्निकोव भागकर एक ओट में छुप जाता है। लिजावेटा कमरे में दाखिल होती है और अपनी बहन की लाश देखती है। वो देखती है कि कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ है। बूढ़ी बहन की औंधी पड़ी लाश देखकर वो खौफ के हिसार में आ जाती है। दहशत से उसका मुंह खुल जाता है लेकिन आवाज नहीं निकलती। रॉस्कोल्निकोव जल्दी से दूसरे कमरे की ओर से निकलकर पहले कमरे में आता है। खून आलूद कुल्हाड़ी उठाता है और मासूम लिजावेटा की तरफ देखता है।
لیزاویٹا نہ چلا رہی ہے اور نہ بھاگ رہی ہے، وہ بس خوف چہرے پر رکھے کھڑی اس کی طرف دیکھے جا رہی ہے، ایک معصوم پیارے خوفزدہ بچے کی طرح۔ دونوں کی آنکھیں چار ہیں۔ راسکولنیکوف اس کے سر پر سیدھی کلہاڑی مارتا ہے۔ وہ ذرا بھی مزاحمت نہیں کرتی، گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے جیسے وہ اسی انتظار میں تو کھڑی تھی۔ فرش اور رنگین ہو جاتا ہے۔ راسکولنیکوف کا سکون گھبراہٹ اور خوف میں بدلنے لگتا ہے۔ لیزاویٹا کی معصومیت اور بے گناہی ایک تیز دھار احساس گناہ بن کر اس کی گردن پر آن بیٹھتا ہے۔ وہ جلدی سے عمارت سے نکلتا ہے اور قریب ہی اپنے کمرے میں آ جاتا ہے۔ اسے واپس آتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ واپس آ کر جب بالٹی میں اپنے ہاتھ اور کلہاڑی کو دھو رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے خون میں تر ہو چکے ہیں۔ اسے رات کے خواب کا خیال آتا ہے جس میں ایک اچھا لڑکا ایک ظالم کسان لیڈر میکولکا کو ایک معصوم گھوڑے کے قتل کی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے اپنے اندر بھی ایک ظالم میکولکا آ چکا ہے جس نے ایک معصوم انسان کو خواہ مخواہ قتل کر دیا ہے۔ اس کے اندر اس کے نام کے معنی کی طرح فطرت کا تضاد پوری طرح چھڑ چکا ہے، کیونکہ دونوں قتلوں میں بھی بہت فرق ہے۔ الیونا ایوانوونا کا قتل راسکولنیکوف نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ وہ ذہنی طور پر تیار اور مطمئن تھا کہ ایک برے انسان کو مار کر معاشرے کا اپنے طور پر بھلا کرے گا۔ پھر جب اس نے ایلیونا کو قتل کیا تو اس کی پیٹھ راسکولنیکوف کی طرف تھی، یعنی وہ آخری چوٹ پہنچاتے ہوئے بڑھیا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے اسے مشینی انداز میں قتل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ لیکن لیزاویٹا کا کیس بالکل ہی مختلف تھا۔ اسے مارنے کا تو کبھی راسکولنیکوف نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب اس نے کلہاڑی اٹھا کر لیزاویٹا پر گرائی تھی تو وہ اس کے چہرے پر معصومیت بھی دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی دہشت بھی دیکھ رہا تھا۔ جہاں ایلیونا کا قتل اس کے نظریات کے مطابق تھا تو لیزاویٹا کا مرڈر اس کے گلے کی پھانس بن چکا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ ایک قاتل ہے۔ لیزاویٹا کی آنکھیں اسے بتا رہی تھیں کہ تم ظالم ہو، تم گناہگار ہو۔ وہ اپنے اندر کے ان دونوں انسانوں کی کشمکش کے درمیان لڑنے لگا اور لڑتے لڑتے سو گیا۔ اسے نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی وہ گہری نیند سویا۔ وہ صبح اٹھتا ہے تو اسے تیز بخار ہے۔ وہ اپنے خون سے بھرے ہوئے کپڑوں کے علاوہ بستر کی چادر، جرابیں اور جوتے پہلی بار دیکھتا ہے۔ جلدی جلدی وہ ساری چیزیں چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ ایوانوونا کے گھر سے جو کچھ چرا کر لایا تھا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کرے گا، انہیں بھی چھپا دیتا ہے۔ ایک بار پھر خوف اس کو گھیرنے لگتا ہے۔ دروازہ بجتا ہے اور ایک خاتون اسے ایک نوٹس تھما کر چلی جاتی ہے۔ وہ نوٹس کھول کر پڑھتا ہے تو یہ پولیس کی طرف سے پیغام ہے جس میں اسے فوری طور پر تھانے میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ راسکولنیکوف بہت گھبراہٹ میں ہے۔ اسے نارمل رہنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے تھانے پہنچنا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کا جرم پکڑا جا چکا ہے، مگر تھانے پہنچتے ہی فوراً ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو بلانے کی وجہ قتل ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی مالک مکان نے پولیس کو شکایت کی تھی کہ وہ کئی ماہ سے کرایہ ادا نہیں کر رہا اور اسی لیے پولیس نے اسے بلایا تھا۔ وہ اطمینان کا سانس لیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ جلد ہی کرایہ ادا کر دے گا۔ ساتھ میں وہ غور کرتا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں لوگ بڑھیا اور دوسرے قتل کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ قتل کس نے کیے ہیں، کیسے ہوئے ہیں، یعنی بات پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر راسکولنیکوف کو دورے پڑنے لگتے ہیں۔ اس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ تمام انسانیت سے کٹ چکا ہے۔ وہ ہونک حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ پولیس کو اس کا یہ رویہ کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن قتل کے شک کی فی الحال کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ کچھ نہیں کہتے، بس اس سے کرائے کی جلد ادائیگی کا وعدہ لے کر اسے جانے دیتے ہیں۔ واپسی کے راستے پر راسکولنیکوف اور بھی بے چین ہے۔ اسے نہیں معلوم وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، بس سائیں 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 اس کے کان بج رہے ہیں۔ کبھی وہ سوچتا ہے بڑھیا کے کمرے سے چوری کی گئی چیزیں دریا میں بہا دینی چاہیے، مگر ساتھ ہی یہ سوچ کر کانپ بھی جاتا ہے کہ اگر کسی نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تو۔ اسی کشمکش اور ذہنی اذیت میں ایک بکھلایا ہوا راسکولنیکوف اپنے کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ چوری شدہ مال وہ اکٹھا کرتا ہے اور قریب ہی ایک گہری جگہ دفن کراتا ہے۔ پھر بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگتا ہے، مگر اسے تیز بخار آ لیتا ہے۔ وہ تپ رہا ہے کہ ایسے میں اس کا وہ دوست کمرے میں آتا ہے جس سے وہ قتل سے پہلے ملنا چاہتا تھا لیکن جان بوجھ کر نہیں ملا تھا۔ یہ دوست روزمین ہے جو اس کا ہمدرد ہے اور ایک سوشل انسان ہے، یہ تنہا نہیں رہتا۔ روزمین راسکولنیکوف سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ میں نے پولیس اسٹیشن جا کر تمہارا سارا رہتا کرایہ ادا کر دیا ہے، اب تم بے فکر اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ روزمین اس کے لیے ایک ڈاکٹر زوسیموف کو بھی بلاتا ہے جو اس کا بخار چیک کرتا ہے۔ روزمین اس کو بدلنے کے لیے نئے کپڑے دیتا ہے، استعمال کے لیے کچھ رقم بھی دیتا ہے۔
اس کے بعد دونوں ڈاکٹر اور روزمین بیمار راسکولنیکوف کے سرہانے بیٹھ کر گلی میں ہونے والے دوہرے قتل کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان کی گفتگو سے راسکولنیکوف کو کچھ نئے فیکٹس پتہ چلتے ہیں جو کہ قتل کرنے کے بعد ہوئے تھے۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ جس بلڈنگ میں بوڑھی بروکر اور اس کی بہن قتل ہوئی ہے، وہاں ایک دوسرے فلور پر کچھ مزدور پینٹ کر رہے تھے، ان میں ایک مزدور نکولے تھا۔ اس کے پاس سے کانوں کی بالیاں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ مہنگا زیور اس بروکر خاتون کا تھا جو کہ قتل ہو گئی۔ پولیس نے جب اس رنگ ساز نکولے سے پوچھا کہ اس کے پاس اتنا قیمتی زیور کہاں سے آیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو اسے زمین پر پڑا ہوا ملا تھا، مگر پولیس نہیں مان رہی۔ اتنی بات سنی تھی کہ قریب ہی بخار کی تپش اور ضمیر کی خلش میں لیٹے ہوئے راسکولنیکوف کے منہ سے زور زور سے نکلنے لگتا ہے، دروازے کے پیچھے، دروازے کے پیچھے، دروازے کے پیچھے۔ دراصل قتل کرنے کے بعد جب یہ فرار ہوا تھا تو لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے چند لمحے دروازے کے پیچھے بھی چھپ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ سے کچھ زیور گرا بھی تھا، جس میں اسے یہ بالیاں تو پکی یاد تھیں۔ یہی بالیاں بعد میں اس مزدور کے ہاتھ لگی تھیں۔ انہیں بیچنے کے لیے جب وہ بازار گیا تو پکڑا گیا اور قتل کا شک بھی اسی پر چلا گیا۔ لیکن یہ سب باتیں ایک طرف، راسکولنیکوف کے اچانک بڑبڑانے سے ڈاکٹر زیسیموف اور روزمین حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا، ابھی تو یہ بے سود خاموش لیٹا ہوا تھا۔ ساتھیوں، راسکولنیکوف کی طرح روزمین کا کردار بھی دوستویفسکی کے شاہکار قلم کا نمونہ ہے۔ باقی کرداروں کی طرح اس کا نام بھی اس کے کردار کی مناسبت سے ہے۔ روزمین روسی زبان میں ریزن، منطق، لاجک کے معنی دیتا ہے۔ کیا ہے کہ کرائم اینڈ پنشمنٹ میں روزمین بار بار کسی بھی موقع کی منطقی وجہ بنتا ہے، اس کو منطقی اینگل سے ڈیل کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس سے راسکولنیکوف قتل سے پہلے ملنا چاہتا تھا، لیکن عین موقع پر نہیں مل سکا اپنی مرضی سے۔ اگر مل لیتا تو لاجیکلی وہ اس کو قتل کرنے سے شاید روک لیتا۔ اسی طرح روزمین جو ہے وہ مسلسل راسکولنیکوف کو ریزنیبل مشورے بھی دیتا رہتا ہے ناول میں کہ تم تنہائی ختم کرو اور لوگوں میں گھلا ملا کرو تاکہ اپنے نظریات کے کٹر پن سے نکل سکو۔ کہانی کا ہیرو راسکولنیکوف اپنی ڈیول پرسنالٹی کی وجہ سے اپنے اس ریزنیبل دوست سے کھچا ہوا بھی رہتا ہے، لیکن خود کو اس سے زیادہ دور بھی نہیں کر پاتا۔ بالکل اس انسان کی طرح جسے خوشی تو جذبات دیتے ہیں، خوش تو وہ ایموشنز سے ہوتا ہے، لیکن وہ عقل کو، ریزن کو بالکل چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ دوستویفسکی نے روزمین کا کردار بھی بہت خوبصورتی سے انسانی نفسیات اور زندگی کے فلسفے کے مطابق کہانی میں فٹ کیا ہے۔ تو خیر، اپنے دوست روزمین اور ڈاکٹر کی موجودگی میں سو جانے والا اور بڑبڑانے والا راسکولنیکوف جب بیدار ہوتا ہے تو کچھ نارمل محسوس کرتا ہے، لیکن ابھی تک ڈیلیریم، نیند، پاگل پن کا اثر اس کے دل و دماغ سے ہٹا نہیں۔ وہ اپنی کوٹڑی سے باہر نکلتا ہے اور راہ چلتے لوگوں سے اس دوہرے قتل کے بارے میں پوچھتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے عجیب و غریب سوال کرتا ہے جس میں دراصل وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسے قتل کے بارے میں سب سے زیادہ پتا ہے، لیکن چھپانا بھی چاہتا ہے کہ اس بتانے میں کہیں راز ہی نہ کھل جائے۔ اتنے میں وہ بلا سوچے سمجھے خود کو ایک کیفے میں پہنچا ہوا پاتا ہے۔ یہاں اس کی ملاقات ایک پولیس کلرک زیمیٹوف سے ہوتی ہے۔ یہ وہی ہے جو اسے پولیس اسٹیشن میں تب بھی ملا تھا جب وہ پہلی بار کرایہ ادا نہ کرنے کے سلسلے میں بلایا گیا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پھر سے باتوں باتوں میں اس خاتون کے قتل پر بات چل نکلتی ہے، مگر اس بار راسکولنیکوف کافی بولڈ ہو کر پولیس کلرک سے بات آگے بڑھاتا ہے۔ وہ زیمیٹوف سے زومانی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں جن سے دو مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو میں یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، میرے کپڑے بدلے ہوئے ہیں، اس سب کے پیسے میرے پاس کہاں سے آئے ہوں گے؟ پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے دوہرے قتل کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ اور کسی کو بھی معلوم نہیں، خاص طور پر یہ بات، یہ ڈیٹیل، وہ ڈیٹیل، یہاں تک کہ وہ اس دوہرے قتل کی واردات کو ایک ایک لمحے کی تفصیل سے کھول کر بتا دیتا ہے، لیکن ظاہر اپنا نام نہیں لیتا۔ پولیس کلرک زیمیٹوف کو شک ہونے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ پولیس کلرک کی یہی کیفیت بھانپتے ہوئے راسکولنیکوف اب پہلو بدلتا ہے اور اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے بتایا ہے وہ تو محض اندازے ہیں، اس نے قیاس لگایا ہے۔ یہ کرنے کے باوجود ایک بار پھر راسکولنیکوف اب نارمل گفتگو شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے کہ زیمیٹوف کو پھر اس پر شک ہو۔ راسکولنیکوف کھانے سے فارغ ہو کر باہر نکل آتا ہے اور سڑکوں پر بے مقصد گشت کرنے لگتا ہے۔ دور ایک پل پر اسے راستے میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک لڑکی بس خودکشی کے لیے کودنے ہی والی ہے۔ راسکولنیکوف کو بھی خودکشی کا خیال آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہے تو اسے بھی خودکشی کر لینی چاہیے، اچھا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کچھ کیا بھی ہے۔
لیکن ساتھ ہی اس کا دماغ بتاتا ہے کہ اس نے تو ایک اچھا کام کیا ہے. سوسائٹی قتل کو جرم سمجھتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کون سے انسان دنیا میں رہنے چاہیے اور کون سے ختم کر دیے جانے چاہیے. میں نے تو کچھ برا نہیں کیا، میں نے سوسائٹی کو ایک برے انسان سے بچانے کی تو نیکی کی ہے. ہاں، اس دوران ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ میں کرنا تھوڑی چاہتا تھا. بس یہی سوچتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ پل پر چڑھ کر خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والی لڑکی کو کچھ لوگوں نے آ کر بچا لیا ہے، یعنی اسے کودنے سے پہلے ہی پکڑ کر پیچھے ہٹا لیا گیا ہے. راسکولنیکوف بھی خودکشی کا ارادہ ترک کر دیتا ہے اور سوچتا ہے سیدھا سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے. آخر دنیا تو قتل کو جرم سمجھتی ہے نا، دنیا تو میری طرح نہیں سوچتی، سو مجھے دنیا کے لیے تسلیم کر لینا چاہیے کہ میں نے جرم کیا ہے، حالانکہ میں نے کچھ برا کام نہیں کیا. وہ پولیس اسٹیشن کی طرف چلتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہمت اس کی جواب دے جاتی ہے اور وہ راستہ بدل کر کلاسیکل کرمنل مائنڈ سیٹ کی طرح اس جگہ چلا آتا ہے جہاں اس نے قتل کا ارتکاب کیا تھا، یعنی الیونا ایوانونا کے فلیٹ پر. اندر کچھ مزدور کام کر رہے تھے، غالباً مرمت اور پینٹ وغیرہ کا کام ہو رہا تھا. راسکولنیکوف باہر سے اب نارمل انسان کی طرح مسلسل گھنٹی بجانے لگتا ہے، پہلے 1 پھر 2 پھر 3 اور پھر مضطرب انسان کی طرح بجاتا ہی چلا جاتا ہے. حالانکہ اس کی ضرورت ہرگز نہیں تھی، وہ سیدھا بھی اندر جا سکتا تھا. تو خیر وہ اندر کام کرتے مزدوروں سے پوچھتا ہے یہاں فرش پر تو بہت سارا خون بکھرا ہوا تھا، وہ سب کدھر گیا، کیسے ہٹایا تم نے، ذرا بتانا. یعنی ایک بار پھر وہ ایسا اشارہ دیتا ہے کہ لوگ اس پر شک کریں، لوگ جانیں کہ اس نے قتل کیا ہے، اور پھر اسے یہ بتانے کا موقع ملے کہ بے وقوفو، عقل کے اندھو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تم سے بہتر دماغ کا انسان ہوں، میری بات سمجھو تو صحیح. تو خیر اس کے اوٹ پٹانگ سوالات سن کر رانجھانی بڑھیا کے فلیٹ میں کھڑے ہر شخص کو غصہ آ جاتا ہے. انہیں شک گزرتا ہے کہ راسکولنیکوف جو اچھا بھلا نوجوان تھا، ایک اچھے دل کا انسان تھا، پاگل ہو گیا ہے. وہ اسے اٹھا کر فلیٹ سے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں. راسکولنیکوف کپڑے جھاڑ کر ایک طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. دور ایک جگہ اسے بھیڑ نظر آتی ہے، کافی لوگ جمع ہیں اور وہ تیز تیز چلتا ہوا وہاں پہنچتا ہے. قریب جا کر اسے پتا لگتا ہے کہ یہاں کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی گھوڑا گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، مسلا گیا ہے. وہ لوگوں کے کندھے ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور دیکھتا ہے اوہ، یہ زخمی تو اس کا جانا پہچانا بدقسمت شرابی مارمیلادوف ہے، جو اسے کچھ عرصہ پہلے بار میں ملا تھا، ٹیورن میں ملا تھا. راسکولنیکوف اسے اٹھا کر اس کے گھر لے آتا ہے. ایک بار پھر اس کے کپڑے خون سے بھر چکے ہیں، مگر اس بار کسی کی جان لینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بچانے کی کوشش میں. گھر آتے ہی مارمیلادوف کی بیوی کیترینا اور 3 بچے زخمی بوڑھے سے لپٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. یہاں ایک ڈاکٹر بھی ہے جو زخمی شرابی کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد مایوسی میں سر ہلا کر کہتا ہے کسی بھی لمحے زندگی مارمیلادوف کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، جلدی سے کسی پادری کو بلا لیجیے. پادری آ جاتا ہے اور شدید زخمی مارمیلادوف کو دیکھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے. وہ اس کی بیوی کیترینا سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی خدا سے دعا کرو، خدا بہت رحم کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو بچا لے. کیترینا عرصے سے ٹی بی کی مریضہ ہے، وہ مسلسل کھانستی جا رہی ہے، اسے خدا سے کوئی امید نہیں. وہ پادری کی بات سن کر اور چڑ جاتی ہے، غصے سے کہتی ہے خدا رحیم ہوگا تمہارے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. اتنے میں اچانک ایک خوبصورت سلک ڈریس پہنے، اسٹرا ہیٹ سر پر لیے ایک 18 سالہ لڑکی دوڑتی ہوئی کمرے میں آتی ہے اور باپ سے لپٹ جاتی ہے. یہ وہی مارمیلادوف کی بڑی بیٹی سونیا ہے جسے راسکولنیکوف نے آخری مرتبہ تب دیکھا تھا جب وہ مارمیلادوف کو گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا. آخری سانسیں لیتا مارمیلادوف اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے. زندگی کا سارا دکھ آخری الفاظ میں سمٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہاری زندگی تلخیوں سے بھر گئی، میں معافی کے قابل تو نہیں، لیکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. مارمیلادوف کی آنکھیں بجھ جاتی ہیں، وہ مر چکا ہے. راسکولنیکوف یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. جاتے جاتے وہ مارمیلادوف کی چھوٹی بیٹی سے پوچھتا ہے کیا تم خدا سے دعا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہاں کرتی ہوں. تو راسکولنیکوف کہتا ہے آج سے تم میرے لیے بھی دعا کرنا کہ خدا مجھے بھی معاف کر دے. پھر وہ جاتے ہوئے مارمیلادوف کی آخری رسومات اور گھر والوں کے خرچے کے لیے اس کی بیوہ کیترینا کو تھوڑی سی رقم جتنی بھی اس کے پاس تھی دے جاتا ہے. راسکولنیکوف اپنے دل کو اطمینان سے بھر کر گھر کی طرف لوٹتا ہے. وہ خود کو مسلسل یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مارمیلادوف کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک اس نے کیا ہے اور ایک بہت بڑے جرم کا کفارہ ادا ہو گیا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جہاں اس نے سوسائٹی کا قانون توڑا تھا تو وہاں اب اس نے بہت سے اچھے کام بھی تو کیے ہیں، سو اس نے مجموعی طور پر کچھ غلط نہیں کیا. لیکن اس کے خیالوں میں ایک معصوم کی خوف سے پھٹی ہوئی آنکھیں ابھی تک جوں کی توں سے گھور رہی ہیں، وہ اس کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور وہ اس کا احساس گناہ ٹھنڈا نہیں پڑنے دے رہے. ساتھیوں، کہانی میں بظاہر غیر اہم دکھائی دینے والی مارمیلادوف کی بیٹی سونیا
دوستویسکی کے اس شاہکار ناول کی اہم ترین کردار ہے۔ باقی کریکٹرز کی طرح اس کا نام بھی خاص ہے۔ سونیا کا پورا نام صوفیا ہے اور روسی زبان میں اس کا مطلب ہے وزڈم، دانائی، حکمت۔ اس نام سے دوستویسکی دراصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسانیت کی اصل دانائی اس سادہ لو طوائف کے پاس ہے۔ دوستویسکی اپنی کئی اور کہانیوں میں بھی معاشرے کی نظر میں ان بری خواتین کو اعلیٰ کردار کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ سونیا بھی اس کا ایک ایسا ہی کردار ہے۔ دوستو، یہاں سے کہانی میں ایک بہت اہم کردار پورفیرے پیٹروچ داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک پولیس آفیسر ہے اور دوہرے قتل کی انویسٹیگیشن یہی کر رہا ہے۔ یہ انویسٹیگیٹر پورفیرے اس غریب پولیس کلرک زیمیٹروف کی نسبت بہت ذہین ہے، بہت چالاک ہے۔ اس نے قاتل کا سراغ لگانے کے لیے کئی جال پھیلا دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ان تمام لوگوں کو جن کا سامان بوڈی بروکر کے پاس تھا انہیں بلایا ہے کہ وہ اپنا سامان لے جائیں، لیکن اصل میں وہ ہر آنے والے کا بغور جائزہ لے رہا ہے، ان کی گفتگو سنتا ہے تاکہ قاتل تک پہنچ سکے۔ اب چونکہ راسکولنیکوف نے بھی اپنا کچھ سامان رکھوا کر قرض لیا تھا، سو اسے بھی بلایا جاتا ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ پولیس آفیسر راسکولنیکوف کے خیر خواہ، اس کے دوست روزمین کا بھی قریبی دوست ہے۔ سو راسکولنیکوف روزمین کے ساتھ ہی پولیس آفیسر پورفیرے سے ملنے چلا جاتا ہے، لیکن کلاسیکل کرمنل ایٹیچیوڈ کی طرح یہاں اپنی بے چینی، انزائٹی چھپانے کے لیے وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہے لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے، جیسے کہ کسی نے ابھی بھی اسے ایک مزے کا لطیفہ سنایا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پھر وہی موٹے دماغ کا پولیس کلرک زیمیٹوف بھی موجود ہوتا ہے۔ اب کہانی یوں آگے بڑھتی ہے کہ چونکہ انویسٹیگیٹر پورفیرے روزمین کا پہلے سے دوست ہے، سو ایک بے تکلف گفتگو یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ کمرے میں جرم اور اخلاقیات پر فلسفیانہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ راسکولنیکوف سمجھتا ہے کہ جرم نام کی کوئی چیز اصل میں وجود ہی نہیں رکھتی، بلکہ معاشرے کی ناہمواریاں اور ناانصافیاں لوگوں کو کچھ ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جنہیں سوسائٹی کرائم کہنے لگتی ہے۔ انویسٹیگیٹر پورفیرے راسکولنیکوف کو بہت غور سے دیکھ اور سن رہا ہے۔ وہ اچانک پینترا بدل کر ایک چال چلتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، مجھے یاد آیا قریب 2 ماہ پہلے میں نے تمہارا لکھا ہوا ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس کا ٹائٹل تھا آن کرائم۔ میرے ذہن میں تمہارے اس آرٹیکل سے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ تم نے اس میں ایک غیر معمولی انسان، ایک خاص الخاص انسان کا ذکر کیا تھا، ایک ایسا انسان جو باقیوں سے اعلیٰ ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اسے جرم کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ راسکولنیکوف اپنے آرٹیکل اور خاص الخاص انسان کے آئیڈیا کا اعتراف کرتا ہے کہ واقعی یہ اسی کی سوچ ہے، لیکن ساتھ میں وہ اپنے آرٹیکل کے ایک حصے کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے اس خاص الخاص ایکسٹرا آرڈنری مین کو قانون کی خلاف ورزی کرنے کا حق تو ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب ایسا کرنا اس کے نظریات کی تکمیل کے لیے یا پوری انسانیت کی بہتری کے لیے ضروری ہو، اس کے بغیر نہیں۔ پھر وہ مزید ایکسپلین کرتا ہے کہ میں نے یہ بالکل نہیں لکھا تھا کہ تاریخ کے بڑے لوگوں کو قانون توڑنے کا حق ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ عظیم انسانوں کے مورلز، ان کی اخلاقیات عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ لوگ قانون نہیں توڑتے، بلکہ ہیومینٹی کے فیوچر کے لیے، انسانیت کے مستقبل کے لیے، گریٹر گڈ کے لیے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کوئی عام انسان کرے تو غیر قانونی ہوں گے، لیکن یہ کریں تو بالکل درست ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ اپنی اخلاقیات لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں چنتے۔ یہ اعلیٰ دماغ لوگ اپنی اخلاقیات بہت بلند کر چکے ہوتے ہیں اور خود بناتے ہیں۔ ایسے فکرے سن کر چالاک انویسٹیگیٹر پورفیرے کا شک گہرا ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں راسکولنیکوف خود کو بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری مین، ایک خاص الخاص انسان سمجھنے لگا ہے، اور عین ممکن ہے اسی نے قتل کیے ہوں اور اب جرم کی خلش اور نفسیاتی سزا سے بچنے کے لیے خود کو جواز فراہم کر رہا ہو۔ اس ساری سرگرمی میں پاس بیٹھا موٹا دماغ کلرک زیمیٹروف بھی کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور وہ کہہ اٹھتا ہے، مجھے لگتا ہے پھر تو کسی خود کو بہت ہی اسپیشل سمجھنے والے انسان نے دونوں بہنوں کا قتل کیا ہوگا۔ اتنے میں چلاک پورفیرے راسکولنیکوف کی نفسیات سمجھنے کے لیے ایک اور گہرا سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ بتاؤ جب تم یہ آرٹیکل آن کرائم لکھ رہے تھے تو ایک آدھ بار تمہارے ذہن میں یہ خیال تو ضرور آیا ہوگا کہ شاید تم بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری انسان ہو، ایک اسپیشل انسان ہو جو انسانوں کی بہتری کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، خواہ وہ دنیا کی نظر میں جرم ہی کیوں نہ ہو۔ راسکولنیکوف یہ سن کر آنکھیں چرانے لگتا ہے اور صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، میں خود کو پیغمبروں یا نپولین یا نیوٹن کی طرح کوئی خاص الخاص انسان نہیں سمجھتا۔ پورفیرے اوپر تلے ایسے کئی سوالات کرتا جاتا ہے جو بظاہر انویسٹیگیشن تو نہیں، لیکن دراصل وہ راسکولنیکوف کی نفسیاتی کیفیت ہی کرید رہا ہوتا ہے۔ طویل گپ شپ کے بعد روزمین اور راسکولنیکوف وہاں سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔
اس کے بعد رات جب راسکولنیکوف لیٹتا ہے تو اسے ایک بار پھر تیز بخار آ لیتا ہے۔ وہ انویسٹیگیٹر پرفیرے کے سوالوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بیماری کی حالت میں خود کو بار بار یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بوڑھی بروکر ایلیونا کی زندگی کی بھی بھلا کوئی اہمیت تھی۔ وہ تو ان زندگیوں میں سے تھی جو دراصل انسانیت پر بوجھ ہوا کرتی ہیں۔ ان کو ختم کرنا تو اچھا کام ہے۔ اب دنیا کو اس بات کی اگر سمجھ نہیں تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے مجھے اپنا جرم قبول کر لینا چاہیے کہ سوسائٹی کے حساب سے یہی صحیح ہوگا، مگر اصل میں تو میں بے گناہ ہوں۔ ہو سکتا ہے میں بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری انسان ہوں، ہو سکتا ہے میں ایک اسپیشل انسان ہوں۔ کیوں میں اسپیشل انسان نہیں ہو سکتا کیا؟ یہی سوچتے سوچتے وہ سو جاتا ہے۔ راسکولنیکوف اپنے احساس گناہ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ وہ اور سونیا ایک ہی راستے کے مسافر ہیں۔ سونیا ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن اسے سوسائٹی کے لحاظ سے برا کام کرنا پڑ رہا ہے، مطلب طوائف بن گئی ہے وہ۔ یہ کام سوسائٹی معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں تو برا نہیں ہے۔ اگر سوسائٹی کو اس بات کی سمجھ نہیں تو ہم کیا کریں؟ اسے بار بار یہ فکر ستاتی ہے کہ سونیا اور وہ ایک ساتھ ہوں تو شاید اسے اچھا لگے۔ وہ یہی سوچتا ہوا سونیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کی ماں کیترینا پاگل پن کا شکار ہو چکی ہے، لیکن سونیا اپنی ماں کے پاگل پن کا بھی دفاع کرتی ہے۔ وہ ایک اچھی بیٹی کی طرح ماں کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتی، وہ ماں کی پوری طرح دیکھ بھال کر رہی ہے۔ راسکولنیکوف سونیا کی ہمدردی سے، اس کی ایمپتھی سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد سونیا سے ایک سوال پوچھتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ سونیا، اگر تمہارے سامنے ایک ایسا انسان ہو جو اپنے ارد گرد کے اچھے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہو اور تم اسے ختم کر کے اچھے انسانوں کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہو، کیا تم اس برے انسان کو ختم کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گی؟ سونیا یہ سوال سن کر گھبرا جاتی ہے اور راسکولنیکوف کو حیرت سے دیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم فیصلہ کریں کہ کون برا ہے اور کون اچھا؟ ہمیں کسی کو کبھی قتل نہیں کرنا چاہیے، خواہ اس کا ماضی، اس کا حال کیسا بھی ہو۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ کسی انسان کو کب پیدا کرنا اور کب مارنا ہے۔ انسان کسی دوسرے انسان کی جان کسی حالت میں نہیں لے سکتا۔ اس لڑکی سے یہ جواب سن کر، جس سے وہ محبت کرنے لگا ہے، اس کا احساس گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کا گلٹ کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسے پہلی بار اپنی ٹارچرڈ ریشنلزم، اپنی غلط منطقی سوچ پر ایک کوڑا پڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ سونیا کو اور بھی پسند کرنے لگتا ہے۔ سونیا بھی اسے ایک پریشان روح سمجھ کر سہارا دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ پھر جس طرح راسکولنیکوف نے اس کے باپ کی مدد کی تھی اور ان کی فیملی کی مدد کی تھی اور کئی موقعوں پر اس کے طوائف ہونے کو برا بلا کہنے والوں سے بحث کی تھی، اس کو ڈیفینڈ کیا تھا، تو اس سب نے سونیا کے دل میں بھی راسکولنیکوف کے لیے اچھے جذبات بہرحال پیدا کر دیے تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ اس ڈائلاگ کے بعد راسکولنیکوف سونیا کو یوں دیکھتا ہے جیسے کہ اب آخری بار دیکھ رہا ہو۔ وہ دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں پولیس اسٹیشن جا کر جرم کا اعتراف کر لوں گا۔ میں نے اخلاقی اعتبار سے کچھ بھی غلط نہیں کیا، لیکن چونکہ دنیا اسے جرم سمجھتی ہے، مجھے معاشرے کے بھلے کے لیے، کسی بے گناہ کو سزا سے بچانے کے لیے اب اعتراف جرم کر لینا چاہیے، ورنہ پھر اس رنگ ساز بیچارے کو پولیس پکڑ لے گی اور اس کو سزا ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ سونیا سے کہتا ہے، تم نے بھی اپنی زندگی تباہ کر لی ہے اور میں نے بھی۔ اب میں چلتا ہوں، ہو سکتا ہے میں کل نہ آ سکوں، لیکن اگر آیا تو تمہیں بتاؤں گا کہ اس بوڑھی بروکر کا اور اس کی بہن لیزاویتا کا قتل کس نے کیا تھا۔ اگلے دن وہ پولیس اسٹیشن اعتراف جرم کے لیے جاتا ہے، لیکن راستے سے مڑ کر پھر سونیا کے گھر آ جاتا ہے، کیونکہ یہاں اس کے انجہانی باپ کی یاد میں ایک تعزیتی تقریب چل رہی ہوتی ہے۔ اسے تھوڑا وقت ملتا ہے تو وہ سونیا کے کمرے میں جاتا ہے، اس کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے، سوچو، ذہن پر زور ڈالو کہ دونوں بہنوں کو آخر کس نے مارا ہوگا، ذرا میری طرف غور سے دیکھو۔ یہ بات سن کر اور اس کا لہجہ دیکھ کر سونیا کا چہرہ بالکل لیزاویتا کی طرح معصومیت اور دہشت سے ایک لمحے کے لیے زرد ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے سونیا ایک سمجھدار انسان کی طرح مسکرا دیتی ہے، کیونکہ وہ سچائی کا اندازہ لگا چکی ہے۔ وہ راسکولنیکوف کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے خود کو تباہ کیوں کیا؟ یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا؟ وہ ٹوٹے ہوئے راسکولنیکوف کو گلے لگاتی ہے، ساتھ دینے کا وعدہ کرتی ہے۔ سونیا اپنے گلے سے سلیب اتار کر اسے پہنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی رشتہ دار لیزاویتا کی سلیب پہن لے گی۔ سونیا راسکولنیکوف سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ اپنا گناہ زمین کے سامنے، لوگوں کے سامنے، خدا کے سامنے اور پولیس کے سامنے تسلیم کرے گا اور سونیا کبھی بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔
سونیا اس ناول میں دوستویفسکی کا وہ کردار ہے جسے اس نے سب سے نیک، سب سے ہمدرد اور سب سے حساس دکھایا ہے۔ ایسا کردار جو اپنے خاندان کے فائدے کے لیے طوائف تک بننے پر تیار ہو گیا، اور پھر جب اسے پتا چلا کہ ایک اور انسان یعنی راسکولنیکوف کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس کی ہمدردی کا سمندر اس قاتل کو بھی اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ وہ اپنی سادگی سے، اپنی ہمدردی سے راسکولنیکوف کو آخر کار اعتراف جرم پر قائل کر لیتی ہے۔ راسکولنیکوف پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھتا ہے اور سب کچھ سچ سچ بتا دینے کا سوچ لیتا ہے۔ سونیا اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ راستے میں اسے یاد آتا ہے کہ سونیا نے کہا تھا کہ لوگوں سے اور زمین سے بھی سچ بولنا ہے، سو وہ گھاس منڈی کے چوراہے پر رک کر وہاں کھڑے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے اور اعتراف کرتے ہوئے گر جاتا ہے۔ وہ زمین چوم کر اٹھتا ہے، لوگ اس پر ہنستے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، لیکن وہ اٹھتا ہے اور پولیس اسٹیشن کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ سونیا اس سے 50 قدم پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ راسکولنیکوف کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا وعدہ سچا تھا، سونیا دنیا کے آخری کونے تک اس کے ساتھ جائے گی۔ وہ پولیس اسٹیشن یہ سوچ کر داخل ہوتا ہے کہ سامنے وہی موٹا دماغ کلرک زمیٹوف بیٹھا ہوگا جو کہ کچھ سٹوری تو پہلے سے جانتا ہے، تو اسی کے سامنے یہ اعتراف جرم کر لے گا۔ لیکن تھانے میں پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے کہ زمیٹوف تو موجود نہیں، ایک اور پولیس کلرک بیٹھا ہے۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن راسکولنیکوف کا حلق سوکھ چکا ہے، ہونٹ کانپ رہے ہیں اور وہ چاہنے کے باوجود کچھ بول نہیں پا رہا۔ وہ پلٹتا ہے اور بغیر اعتراف کیے تھانے سے باہر آ جاتا ہے، لیکن سامنے دروازے کے باہر سونیا کھڑی ہے۔ راسکولنیکوف پھر پلٹتا ہے اور اسی کلرک کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میں ہوں وہ جس نے بوڑھی ایلیونا اور اس کی بہن لیزاویٹا کو کلہاڑی سے قتل کیا تھا، اور ان کے گھر سے چیزیں بھی میں نے چرائی تھیں۔ ناول یہاں سے ساتھیوں فاسٹ فارورڈ آگے بڑھ جاتا ہے۔ راسکولنیکوف 9 ماہ سے آبادیوں سے دور ایک بہت ٹھنڈے اور پرسکون علاقے سائبیریا میں ایک بہت بڑے دریا کے کنارے جیل میں قید ہے۔ اسے صرف 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیونکہ اس کے ایک اچھا انسان ہونے کی گواہی پورے محلے نے دی تھی، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کبھی بھی قاتل نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ خراب معاشی حالات کی وجہ سے نادانی میں، پاگل پن میں یہ حرکت کی ہو۔ پھر پولیس کے سامنے بھی چونکہ اس نے خود جا کر اعتراف کیا تھا، اور عدالت کے سامنے بھی اس نے کوئی لیت و لال نہیں کی تھی، اسی لیے اس کو پھر انتہائی سزا نہیں دی گئی تھی، صرف 8 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ جب اسے سائبیریا کے جیل بھیجا گیا تھا تو سونیا بھی وعدے کے مطابق اس کے ساتھ ہی سائبیریا کے علاقے میں آ گئی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے زندگی میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہ اس کے ساتھ تھی، اس نے جسم فروشی بھی چھوڑ دی تھی اور جیل کے قریب ہی ایک جگہ پر کپڑے سی کر گزارا کرتی تھی۔ اس نے اپنا معمول بنا لیا کہ وہ جیل میں راسکولنیکوف کو ملنے جاتی، اسے اس کے گھر والوں کے خط پڑھ کر سناتی اور جواب لکھتی۔ وہ جیل کے باقی قیدیوں کے لیے بھی اچھے جذبات رکھتی تھی، وہ ان قیدیوں کے لیے بھی کچھ لے کر جاتی تھی، ان کے بھی خط پڑھ کر سناتی تھی اور ان کے لیے بھی جواب لکھتی تھی۔ اس سے پورے جیل سٹاف میں، قیدیوں میں اور ملنے والوں میں سونیا کے لیے بہت اچھے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، تمام لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگتے ہیں۔ البتہ راسکولنیکوف جو ہے وہ 8 سالہ سزا اطمینان سے تو پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن اب تک وہ سمجھتا یہی ہے کہ ضمیر کی خلش جو اس کے دل میں ہے وہ صرف لیزاویٹا کو قتل کرنے کی وجہ سے ہے۔ بوڑھی بروکر کو اس نے مار کر دراصل انسانیت کی خدمت ہی کی ہے۔ ایک برے انسان سے دنیا کو نجات دلانا اس کے نزدیک غلط کام نہیں تھا۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے کہ سوسائٹی کو چونکہ لگتا ہے کہ یہ برا کام ہے، سو ایک ڈسپلن کی وجہ سے اس کو سزا بھگت لینی چاہیے، سو یہ اس نے ایک اور اچھا کام کیا۔ کیورس فیلوز ناولسٹ دوستویفسکی کے مطابق راسکولنیکوف جیسے سخت نظریات کے لوگ اپنے غرور میں قید ہوتے ہیں، انہیں عاجزی اور حقیقت پسندی کے لیے اندر سے ٹوٹنا پڑتا ہے۔ صرف نظریاتی دلائل انہیں قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ راسکولنیکوف کی زندگی میں اس ٹوٹنے کا آغاز طوائف کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہونے والی سونیا سے ملنے کے بعد ہی ہو چکا تھا، لیکن انٹلیکچوئل ایروگنس اس میں بہرحال اب تک موجود تھی۔ قید کے دوران ہی ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اور خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے کہ دنیا میں 2 نظریات کے، 2 آئیڈیالوجیز کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ دونوں اپنے نظریات کو 100% درست سمجھتے ہیں اور دوسرے کے نظریات کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ لڑتے لڑتے ایک عالمی جنگ چھیڑ بیٹھتے ہیں جس میں دنیا کی بہت بڑی آبادی ماری جاتی ہے۔ دونوں نظریات رکھنے والے گروہ کے لیڈرز اور فالوورز بھی کچھ دیر بعد مارے جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں گروہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں صرف وہ لوگ دنیا میں زندہ بچتے ہیں جو کسی بھی نظریے کو حتمی سچائی نہیں مانتے۔ وہ سب انسانوں کو بغیر کسی نظریے کی اینک کے دیکھتے ہیں۔ یہ تمام انسان ایک نئی دنیا کی تخلیق کے لیے کام کرنے لگتے ہیں۔
راسکولنیکوف کی آنکھ کھل جاتی ہے، باہر سہانی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سونیا جیل کی ملاقاتی کھڑکی میں اس سے ملنے آ چکی ہے۔ دونوں میں ہمیشہ اسی کھڑکی کے پاس ملاقات ہوتی رہی ہے، لیکن آج سونیا اور راسکولنیکوف کو جیل والے صحن میں ملنے کا ایک موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ موسم اچھا ہے اور لوگ بھی اچھے ہیں تو انہیں ایک فیسلٹی فراہم کی جائے۔ یہ سوچ کر جیل والے ان کے لیے ایک سہولت دیتے ہیں۔ راسکولنیکوف سونیا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ طویل مدت کے بعد ایک بے لوث چاہنے والے کی محبت راسکولنیکوف کو پگھلا دیتی ہے۔ اس کے اندر کا سخت نظریاتی انسان ٹوٹ کر بہہ جاتا ہے اور وہ سونیا کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ آج اس نے اپنی انٹلیکچوئل ایروگنس کی آخری کڑی کو ایک طوائف کے قدموں میں ڈال کر خود کو آزاد کر لیا ہے۔ اس نے دل و دماغ سے مان لیا ہے کہ دونوں قتل غلط تھے۔ اس سمیت دنیا میں کوئی بھی اتنا ایکسٹرا آرڈنری، اتنا خاص الخاص، اتنا اسپیشل انسان نہیں ہے کہ اسے کسی دوسرے انسان کو مارنے کی اجازت دی جا سکے۔ وہ سونیا کے قدموں میں گر کر بے اختیار آنسو بہاتا چلا جاتا ہے۔ سونیا پہلے تو گھبرا جاتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے راسکولنیکوف کی زندگی کی تبدیلی کو بھی سمجھ جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں خوشی کی بے پناہ چمک سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ راسکولنیکوف سونیا کے بازوؤں میں زندگی کو سمجھنے سے زندگی کو محسوس کرنے کی منزل میں داخل ہو چکا ہے۔ اسے ہر خلیش سے نجات مل چکی ہے۔ بے لوث ہمدردی نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ ساتھیوں، یہ بہت طویل ناول کی ایک مختصر کہانی تھی۔ ہم نے ایک شاہکار ناول کے ساتھ جس حد تک ممکن تھا انصاف کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جو کیوریس فیلوز بہت جلدی میں ہوتے ہیں، ہم نے انہی کے لیے دنیا کی 100 عظیم کتابوں پر ویڈیو ڈاکومنٹریز بنانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ایک ایک ویڈیو پر کئی ہفتے ہماری ٹیم کے بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے۔ آپ اسے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے۔ دوستوفسکی ہی کی طرح ایک اور رشین ناول نگار ٹالسٹائی کا نام بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ان کا ایک شاہکار ناول وار اینڈ پیس دنیا میں لیجنڈ مانا جاتا ہے۔ اس ناول کی کہانی آپ ہمارے اس ویڈیو ڈاکومنٹری میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ پاکستانیوں کی اصل شناخت، آئیڈینٹی کیا ہے، انڈس ویلی کیا تھی، اور یہاں جانیے عظیم الشان آٹومن امپائر کے آخری خلیفہ کی کہانی کہ ان کے ساتھ کیا بھی تھی۔